अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग वाकई अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत ही मोतदल मजाज, सियासी, समाजी और इल्मी और अदबी शख्सियत, अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, थैंक यू। आप जैसे मुखलिस जो कारकुन होते हैं, जो बाद में बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं, आपके लिए वो खैर ज़िम्मेदारी होती है, हम अपने हिसाब से उसे ओहदा कहते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि एक नीचे से तरक्की करते हुए एक ऐसी ज़िम्मेदारी पर पहुंचता है बंदा कि जहां उस शख्स के हवाले से ये तवक्को होती है कि अब वो अपना उस ओहदे या ज़िम्मेदारी के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस अंदाज से सर अंजाम देगा कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ से बहुत ज़्यादा आशना होता है। जी बिल्कुल। भट्ट साहब, फरमाइए, आपका बचपन, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा जी बचपन, मेरी पैदाइश हाफसाबाद ज़िला है, उसका गांव है कौलो तारड़, वहाँ पर ही पैदाइश है। बचपन भी वहीं पर गुज़रा है और अलबत्ता चौथी क्लास में मैं उसके करीब एक बहुत अच्छा हाई स्कूल है बनी के तारड़, एक गांव, बड़ा मारूफ स्कूल रहा है। तो मेरी बाकी तालीम मैट्रिक तक वहीं रही है और स्कूल के दौर में जो है वो तालीम भी माशाल्लाह ठीक थी। इसके साथ साथ हम क्रिकेट में दिलचस्पी रखते थे। क्रिकेट टीम का मैं वहाँ कैप्टन भी रहा अपने स्कूल का। और उसके बाद इंटर करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला एडमिशन ले लिया और जब इंटरमीडिएट किया तो उसके बाद हम 84 में फैसलाबाद शिफ्ट हुए, पूरा घराना, और तब से ज़ाहिर है हम यहाँ पर जो है वो सेटल हैं फैसलाबाद में। उसके बाद आप आला तालीम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए जी। आपने MA इकनॉमिक्स किया, जी। मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन जी किया। जी जी। यूनिवर्सिटी का दौर कैसा रहा और जमीयत में आना कैसे हुआ? जमीयत में आने की एक बुनियादी वजह तो ये है कि मेरे वालिद साहब मरहूम जो हैं वो हाफसाबाद ज़िले के अमीर रहे और वो 64 में जब लाहौर में हम उस वक्त रहते थे, तो जब फ़ातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ तो उससे पहले BD मेंबर भी मुंतखब हुए थे लाहौर से और फ़ातिमा जिन्ना को वोट भी दिया। उस वक्त वो बताते हैं कि बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा जो है वो अयूब खान की तरफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वोट दिया। तो उसकी वजह से बचपन से ही ज़ाहिर है कि एक तरबियत का और एक दिलचस्पी तो बन गई थी। तो यूनिवर्सिटी जब गए तो वहाँ का माहौल जो है उसने फिर दोबारा हमें अपनी जानिब खींचा और फिर मैंने जमीयत के कारकुन की हैसियत से और फिर आगे जो भी उसके दर्जे होते हैं सारा करते तो रुकन बना और पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं नाज़म रहा 1.5 साल 92-93 में, 91-92 में, और उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी जनरल रहा इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का। माशाल्लाह जी, बड़े मरकज़ी ओहदे पे आप रहे हैं। तो आपका क्रिकेट का बड़ा शौक़ रहा, तो इमरान खान तो बड़े आपके आइडियल होंगे आज। अच्छा, दिलचस्पी की बात यह है कि इमरान खान कभी भी मेरा आइडियल नहीं रहा। आप क्रिकेट खेलते थे तो आप बैट्समैन थे या बॉलर थे? मैं बैट्समैन था जी, ओपनिंग करता था, लेकिन ये दिलचस्पी तकरीबन उसी दौर तक ही रही है। फिर बाद में ये ज़्यादा आगे फैसलाबाद आने के बाद ये आगे नहीं बढ़ सकी। तो बाकी जो बचपन के खेल होते हैं, गुल्ली डंडा, देहातों में जो सब कुछ खेला है जी, पिट्ठू गरम, बांदर किला, पिट्ठू गरम, और इसके अलावा जो है वो और भी जितने भी बचपन में गुल्ली डंडा, तो ये तो ज़ाहिर देहात में ये सारी चीज़ें चलती हैं। कुत्तों की लड़ाई होती थी, हम उसको देखने के लिए जाया करते थे। तो इस तरह जो है वो ये चूँकि थोड़ा सा जहाँ मैं पढ़ा हूँ वो दरिया चनाब के करीब भी था, तो वो कल्चर जो है वो भी, उसमें भी हम काफ़ी, तो लेकिन हमारी चूँकि कल्चर वो भी है ना? ये किनारों का जो जंगली कल्चर नहीं हम जिनको कहते, नहीं, एक कल्चर वो भी था ना जनाब का, लांगा पतन चनाद, मतलब वो ज़रा गुजरात की तरफ तक है, आगे नहीं हुआ।
تو اچھا چونکہ بچپن کیسا گزرا؟ مطلب کوئی شرارتیں وغیرہ بھی کرتے تھے یا سنجیدہ اسی طرح؟ نہیں جی نہیں، شرارتیں الحمدللہ میں نے جب تک اسکول میں رہا ہوں مجھے ایجوکیشن کی وجہ سے کبھی ٹیچر نے نہیں مارا، البتہ جب بھی مار پڑی کوئی شرارت کی وجہ سے۔ اچھا بٹ صاحب آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی 95 نومبر 95 میں ہوئی تھی۔ یہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد؟ میں یونیورسٹی میں سے آ گیا تھا اور 93 کے اینڈ پر میں کمپلیٹ کر کے آیا تھا، تو 95 نومبر میں شادی ہوئی۔ تو رشتہ مطلب کوئی آپ کی اپنی پسند سے رشتہ ہوا یا؟ نہیں، یہ بیسیکلی میرے والد صاحب حافظ آباد کے امیر تھے اور میرے سسر مرحوم جو ہے وہ کاموں کی تحصیل کے امیر تھے جماعت کے، بعد میں وہ امیر ضلع رہے 20-22 سال گجرانوالہ کے، پروفیسر عبید الرحمن مدنی صاحب، تو وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے اور پنجاب یونیورسٹی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ان سے ظاہر میرے استاد بھی تھے، تو آپ کو پھر ان کو آپ پسند آ گئے یا یہ کہہ لیں، ہاں جی اس طرح کہہ لیں۔ تو آپ کا خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سسر نے ہی پسند کر لیا؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ تو لیکن آپ سے پوچھا تو گیا ہوگا؟ ہاں جی پوچھا تھا۔ نہیں یہ تو پوچھا ہوگا کہ آپ کی شادی کر دیں، لیکن کن سے کی جا رہی ہے یہ بھی پتہ چلا ہوگا؟ ہمارے کلچر کے مطابق جب والدین طے کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہاں ہی ہوتی ہے، اور لیکن کوئی مایوسی تو نہیں اسی بات میں؟ نہیں وہ بلکہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میرے سسر جو ہیں وہ اور میں جماعت کی مرکزی شورا میں اکٹھے ممبر رہے ہیں، اور قاضی صاحب مرحوم ان کا بہت ہی احترام کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی جماعت اسلامی کی جی ناظمہ ہیں فیصل آباد کی؟ جی جی۔ تو یہ کافی آسانی ہوتی ہوگی کہ آپ دونوں میاں بیوی اگر دو مختلف سمتوں میں سفر کر رہے ہوں تو پھر پرابلم آتی ہے؟ ہاں جی، یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو شادی ہے نا جی، اس کی کامیابی میں بہت ساری ایک بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جتنی کامن چیزیں ہوں آپس میں، جتنا مزاج، ڈسکشنز، موضوعات، محبتیں، نفرتیں کامن ہوں گی، اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ کامیابی سے آگے چلے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اول روز سے ہی ظاہر ہے وہ بھی اسلامی جمعیت طالبات میں رہی، بلکہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں وہ چیئرپرسن رہیں پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت کی طرف سے، جمعیت طالبات کی طرف سے۔ اور آپ میل کے تھے؟ اگرچہ ان کا سیشن میرے سے جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد شروع ہوا، تو وہ خواتین کی، لیکن آپ کا کبھی رابطہ نہیں ہوا شادی سے پہلے؟ نہیں، پہلے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ جی، ناشتے کی میز پر موجود ہیں محبوب الزمان بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے۔ کچھ گفتگو کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہ بٹ صاحب کی فیملی جو ہے ان کے کیا معمولات ہوتے ہیں، بٹ صاحب کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں، کچھ ان کے کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے، کیونکہ بٹ صاحب کی صحت ماشاءاللہ کافی سمارٹ آدمی ہیں ہمارے مقابلے میں، تو یہ بہت زبردست، اور ان سے جانیں گے کہ ان کی فٹنس کا راز کیا ہے، بھابھی کیا کھلاتی ہیں انہیں، کہ یہ جب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی سمارٹ کے سمارٹ ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بٹ صاحب آپ ہی اس کا کچھ راز بتا دیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کافی فٹ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے یہ ویسے ہی کوئی ہے قدرتی طور پر۔ ویسے میں نے پچھلے کچھ عرصے سے دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، اچھا، یعنی صبح اور شام۔ اچھا، آپ کے ناشتے میں آپ کو کیا چیز پسند ہوتی ہے، کیا کھاتے ہیں؟ ناشتے میں جب سے میں نے یہ دوپہر کا کھانا اس کو اسکپ کیا ہے تو اب تھوڑا سا ہیوی ناشتہ ذرا کوشش ہوتی ہے، روٹی، سالن یا بریڈ اور آملیٹ یا فرائی انڈا، یہ بھی ہوتا ہے، تو زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں۔ باقی کوئی بھی چیز، کبھی کبھی شوق سے حلوہ بھی جو ہے وہ بنوانے کی کوشش کر لیتے ہیں جی۔ تو کبھی خود بھی ناشتہ بنایا؟ ہاں کئی مرتبہ بنایا ہے جی۔ ادھر یا ہاسٹل میں بناتے تھے؟ نہیں، ہاسٹل میں تو ضرورت نہیں پڑتی نا، ہاسٹل میں نہیں بنایا، وہاں تو میس ہوتا ہے۔ اصل میں جب بیگم صاحبہ جو ہے وہ جماعت کے کام کے لیے ذرا جلدی چلی جائیں صبح، یا کبھی انکار کر دیں؟ نہیں ایسا تو نہیں کبھی خیر ہوا، لیکن ابھی پچھلے دنوں جب یہ کچھ بیماری میں ہم رہے ہیں تو اس وقت کچھ ضرورت پڑی، تو عمومی نہیں کبھی ایسی تو عام ضرورت طور پر کیا کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ میں فرائی اور آملیٹ
اور سلائس گرم کر لیتا ہوں. آپ کے دن کا آغاز کس وقت ہوتا ہے؟ صبح نماز کے بعد، پھر ابھی کچھ دنوں سے تو ذرا تعطل ہے، لیکن نماز کے بعد ڈی گراؤنڈ جا کر وہاں واک کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری وہاں یوگا کلاس ہوتی ہے، تو اس میں شرکت ہوتی ہے. اس کے بعد آ کر تھوڑی دیر آرام اور پھر ناشتہ واشتہ کر کے تو پھر میں نکل جاتا ہوں. پھر مختلف جماعت کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ملاقاتیں، اور دفتر میں بھی بعض دفعہ 11-12 بجے. چلیں، باقی تو ہم آپ کا آج دن آپ کے ساتھ ہی ہے، تو آپ کی مصروفیات بھی دیکھیں گے، لوگوں کو بھی دکھائیں گے، ویورز کو. ابھی ہم آپ کی اہلیہ محترمہ سے جانتے ہیں. بتائیے گا جی کہ آپ کے شوہر نامدار محبوب الزمان بٹ صاحب، ان کی کوئی خاص بات جو آپ کو اچھی لگتی ہو، جس کی بنا پہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، یا ایسی کوئی بات ہی نہیں ان میں؟ خوبیاں تو ویسے بے شمار ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے نا سیاسی حوالے سے، کیونکہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں ضلعی، تو ظاہر مصروفیت ہوتی ہے کافی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے جتنے بھی کام ہیں ہمارے، اس میں پورا تعاون کرتے ہیں نا. باہر جانا ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، کوئی میل ملاپ ہے، ورنہ اکثر میں نے مردوں کو دیکھا اگر جو زیادہ بزی ہوتے ہیں پھر وہ گھر کے کام سارے خواتین پہ چھوڑے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ سارے کام بٹ سب ساتھ میرے کرتے ہیں، ہم دونوں جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے دونوں بچے بڑے جوان ہیں، لیکن کوئی بھی کام باہر کے جو ہیں تو عموماً میں بٹ صاحب کے ساتھ ہی جاتی ہوں کرنے کے لیے. جو ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے. آپ کی گفتگو سن کے لگا کہ واقعی جیسے کہتے ہیں میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو میرا خیال آپ کی جوڑی کے حوالے سے یہ بات صادق آتی ہوگی. ہاں جی، الحمدللہ بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا، بٹ صاحب کیئرنگ ہسبینڈ ہیں، یا مطلب یوں کہیں کہ بس ہیں، چل رہا ہے سلسلہ؟ اصل میں ویسے اب بٹ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، یہ باتیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے جو تنقید کرنی ہوتی میں کر دیتی ہوں، ویسی نہیں ہے ہمارا. مطلب ہماری فیملیز میں ایسے نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں خواتین کو شاید زیادہ اہمیت دی جاتی. میں اپنے میکے میں بھی تھی تو میرے بھائی ماشاءاللہ تھے، ہم 3 بہنیں تھیں، لیکن ابو بہت زیادہ کرتے تھے. یہاں بھی الحمدللہ بالکل ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے ہیں. جہاں پہ وہ لگتا ہے کہ چیز درست نہیں تو وہاں پہ ہم اپنے اس کو کہتے بھی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور بچیاں بھی ہماری بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیئرنگ کے حوالے سے اللہ کا شکر، اللہ نے صحت ہی دیے رکھی. لیکن ابھی جو بٹ صاحب نے آپ کو مثال کہا ہے نا کہ کرونا کے اس میں سے ہم گزرے ہیں، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بڑے کیئرنگ ہیں. کوئی ایسی بات جو آپ سمجھیں کہ بانڈ ہے آپ کا، رشتے کو باندھنے میں، مضبوط رکھنے میں سب سے بڑی جو ان کی خوبی، وہ کیا ہے؟ خوبی یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا، غصہ بھی کبھی کبھی آپ کو آتا ہوگا بٹ صاحب پر، وہ کن باتوں پہ آتا ہوگا؟ یہ کبھی اکثر ٹائم دینا تو اس پہ کہ میں فلاں ٹائم آ جاؤں گا، جانا ہے کہیں، تو وہ اکثر ظاہر مصروفیت ہے، اندازہ تو ہے. تو ہم بھی ظاہر انسان ہیں، تو پھر تھوڑا سا غصہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں 2 بجے آ جاؤں گا، تو چاہے وہ 4 بجے آ رہے ہوں، پھر کہیں جانا ہے، ہم بیٹھے ہیں ریڈی. آپ پہلے ویسے ان کا نام سنا ہوا تھا آپ نے؟ ہاں جی، سنا ہوا تھا. کیسے؟ میں نے اصل میں ماسٹر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے نا، تو بٹ صاحب ادھر سے پڑھے ہوئے ہیں. جی جی. تو وہاں شاید یہ ناظم جامعہ رہ چکے تھے پہلے، تو وہاں ان کا نام تھا جب ہم گئے تھے نا. کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 25 سال ہو گئے ہیں. تو ان 25 سالوں میں 25 سال کے بعد آپ کیا کہیں گی آپ اپنی میریٹوریل لائف کے بارے میں؟ میں خوش ہوں. آپ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی سربراہ ہیں، ناظمہ ہیں. آپ کا اور بٹ صاحب کا جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی انجام دہی میں آپ کو ذہنی اور نظریاتی ہم آہنگی کا کافی فائدہ ہوتا ہوگا، اور اس سے آسانی بھی پیدا ہوتی ہوگی. ہاں جی، ظاہر ہے بالکل. وہ بھی ظاہر ہے جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں اور میں بھی، اور چونکہ فیصل آباد کی ہی ذمہ داریاں بائی چانس ہم دونوں کے پاس، تو پھر کچھ چیزیں آپس میں ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، ہمیں آسانی رہتی ہے. جیسے نئی جگہوں پہ اگر پروگرامز ہم نے رکھوانے تو مجھے سہولت رہتی ہے نا بٹ صاحب کے ذریعے پہ زیادہ آسانی سے. ویسے تو کوئی بھی امیر ضلع ہوں یا ناظم ضلع، وہ یہ تعاون تو ہمیں نظم کہتا ہے آپس میں کریں، لیکن وہ ذرا اب گھر میں ہونے سے زیادہ آسانی پھر ہو جاتی ہے. بیٹی سے بات. بیٹے آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 9 میں. آپ کے فادر، کون سی چیز ایسی آپ کو جو بہت اچھی لگتی ہو، ایک باپ بیٹی کی نظر سے جب آپ دیکھتی ہیں اپنے والد صاحب کو، تو کوئی خاص چیز بہت اچھی لگتی ہوگی؟ اچھے ہیں، مطلب کہ کچھ ہوتے ہیں نا جو اتنے ذرا مطلب کہ کھیلتے بھی ہیں، اچھے ہیں. جی بیٹے. حاشر.
آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں یونیورسٹی میں ہوں، 3rd سیمسٹر شروع ہے میرا ابھی۔ اچھا، کون سے سبجیکٹس کے ہیں؟ ایگریکلچر سائنسز کا رہا ہوں۔ آپ اپنے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو جب آپ دیکھتے ہیں، ان کی لائف کو آبزرو کرتے ہیں، تو گھر سے آپ کو کیا لیسن ملتا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماحول جو ہے وہ کیسا آپ کو لگتا ہے؟ کافی خوشگوار ہے۔ خوشگوار ہے؟ ہاں جی۔ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی نوک جھونک زیادہ؟ نہیں، لڑائی نہیں میں نے دیکھی آج تک۔ چھوٹی بیٹی سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں۔ بیٹے، آپ کا نام؟ ہنیا محبوب ایمان بٹ۔ شاباش۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 3 میں؟ اوکے۔ اچھا، پاپا آپ کو چیزیں لے کے دیتے ہیں؟ ہاں جی، لے کے کیا مانگتی ہیں آپ؟ چاکلیٹ اور کینڈیز۔ جی، چاکلیٹ۔ یہ بچوں کے شوق بڑے کمبائن نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح مشترکہ۔ گڈ۔ تو پاپا پیار کرتے؟ ہاں جی۔ آپ ہیں ہی اتنی معصوم، آپ سے تو پیار کریں گے۔ بعض آپ کے بعد آنے والی جماعتیں وہ اقتدار تک پہنچ گئیں، اور قوت نافذہ جب تک نہ ہو اس وقت تک اپنے نظریے پر عمل درآمد ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو قوت نافذہ جلد مل گئی، آپ کو نہیں ملی، جبکہ یہ اسلامی بیک گراؤنڈ کا حامل ملک ہے، اسلامی نظریات ہیں لوگوں کے، لوگ اسلام پسند ہیں، تو پھر جماعت اسلامی کو جو بنی ہی اسلام کے نام پر ہے، تو لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے آپ کا پیغام؟ میرا خیال ہے جی کہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے نا بنیادی طور پر طویل عرصے سے ایک اسلام پسند اور بے عمل معاشرہ ہے، اور اس کا کوئی آج سے یہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے، یعنی یہاں پر اگر ہم پچھلی بے شمار صدیوں کا جائزہ لیں تو اس معاشرے میں بالکل خالص وہ اسلام، انقلابی اسلام نہیں آیا جو مصر میں، جو شام میں، جو صحابہ کرام لے کر وہاں پہنچے تھے، یا قرون اولا کے لوگ لے کر پہنچے تھے۔ بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو گئیں، بے شمار چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اس وجہ سے چونکہ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ بے عملی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی کا جو ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہ عمل کو بھی درست کیا جائے اور ان کے نظریے کو بھی درست کیا جائے۔ تو ایک وجہ تو میرا خیال میں یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے ٹف سمجھتے ہیں یہ اس زندگی کو، اسلام پر بالکل حقیقی طور پر چلنے کو۔ مجاہد ہاسپٹل پہنچے ہیں، مدینہ ٹاؤن میں واقع مجاہد ہسپتال، اس کو جو رن کرتی ہے مجاہد ویلفیئر کونسل، اس کے سرپرست ہیں مجاہد جو ہمارے محبوب الزمان بٹ صاحب۔ آج ایک میٹنگ ہے، اس سلسلے میں آئے ہیں۔ مجاہد ہاسپٹل اس علاقے میں بہت اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ، بہت سے ہزاروں کی تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی اور خاص طور پر مجاہد ویلفیئر کونسل جو ہے اس کے زیر اہتمام یہ رن ہوتا ہے، اور اس کونسل کی ایک میٹنگ تھی ابھی آپ جو ملاحظہ فرمائی آپ نے، یہاں بہت اہم شخصیات موجود ہیں، ان کے کچھ ویوز لیتے ہیں بٹ صاحب کے بارے میں۔ شیخ محمد مشتاق پریزیڈنٹ ہیں مجاہد ویلفیئر کونسل کے، کچھ ان سے جانتے ہیں۔ سر کہیے گا بٹ صاحب کی شخصیت کے بارے میں چند جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمیں محبوب الزمان بٹ صاحب کی اس سارے پروجیکٹ میں سرپرستی حاصل ہے، اور بٹ صاحب
اپنی خدمات کے نقطہ نظر سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شہر میں اور بھی مجاہد ہاسپٹل کی طرح کے وہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں اور ان کو چلانے کا سارا سہرا ان کے سر پہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملٹی ڈائمینشنل خدمات کی بھی اور صلاحیتوں کی بھی بھرپور یعنی یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. مجاہد ویلفیئر کونسل کے جنرل سیکرٹری میاں اجمل حسین بدر، ان کی بھی کچھ گفتگو سنتے ہیں. اجمل صاحب، میاں صاحب، کچھ فرمائیے. آپ کے بڑے دیرینہ ساتھی بھی ہیں اور بہت نامی گرامی سیاستدان، مذہبی حوالے سے بھی اہم شخصیت محبوب الزمان بٹ صاحب، ان کے بارے میں کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محبوب الزمان بٹ صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور زمانہ طالب علمی سے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اور سیکرٹری جنرل رہے، اور اسی دور کے اندر الحمدللہ ہم بھی اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے. تب سے بٹ صاحب کی شخصیت جو ہے، ان کے تمام کونے جو ہے ہمارے سامنے کھل کے آئے ہیں، اور وہ جیسے پہلے بھی شیخ صاحب نے کہا وہ ملٹیپل صلاحیتوں کے مالک ہیں. اور خصوصاً آج میں یہ کہوں گا کہ جماعت کے حوالے سے ان کا نام کوئی کون ہے نہیں جانتا. پاکستان میں لوگ مذہب پسند ضرور ہیں لیکن مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہمارے ہاں اصل میں نا جی، چونکہ مذہب دھڑوں میں تقسیم ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. بلکہ مذہب ہی کیا، یہاں پر تو پوری قوم ہی مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے نا جی. جتنی تقسیم در تقسیم ہے، یعنی آپ اس کی مذہب کے حوالے سے مختلف فرقوں کا حساب لگا لیں تو وہ بھی تقسیم ہے. اچھا، پھر آپ علاقوں کی تقسیم، وہ بھی بڑی گہری ہے. پھر زبانوں کی تقسیم بھی بڑی گہری ہے. تو یہ بے شمار جو ہے وہ اس طرح کی تقسیمیں ہیں کہ جس میں جو رکاوٹ ہے ہمارے اصل پیغام کے، کیونکہ ہم کوئی بالکل جذباتی نعرے کی بنیاد پر لوگوں کو لے کر آگے جھوٹے نعروں کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے قائل نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو جتنا جھوٹ بول لیتا ہے لوگ یقین کر لیتے ہیں اور وہ اس کو لے کر چل پڑتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی معاشرے نا، جہاں جہاں مسلک نہیں ہے یا زبان ایک ہے، وہاں پر اسلامی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں. مصر میں، الجزائر میں، ترکی میں، مراکش میں، اور بھی جتنے بھی، وہاں زبان بھی ایک ہے تقریباً، اور خاص طور پر مسلک بھی ایک ہے. تو وہاں پر لوگوں کے اندر یہ یکجہتی وہ اسلام کے سانچے میں ڈل جاتی ہے. چنیوٹ بازار میں واقع جماعت اسلامی فیصل آباد کے ہیڈ آفس میں پہنچے ہیں. امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد پروفیسر محبوب الزمان بٹ، ان کے آفس میں ہم موجود ہیں. جماعت اسلامی کے دیگر عہدیدار بھی موجود ہیں. بہت ایک مضبوط اور منظم اور نظریاتی جماعت شمار کی جانے والی جماعت اسلامی، اس کے آج کی جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج جماعت اسلامی اس جدید اطلاعاتی نظام کے حامل جو نظام ہے، جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ان کی دعوت و تبلیغ کے کیا انداز ہیں. کیا وہی کہنہ مشق جو طرز کہن ہے وہی جاری ہے، یا جدید جو چیزیں ہیں انہیں اڈاپٹ کیا گیا ہے جدید طریقوں کو؟ بٹ صاحب کچھ فرمائیے گا. آج آپ امیر جماعت اسلامی فیصل آباد کی سیٹ پر بیٹھے ہیں. آپ کے آفس میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دنیا جس تیزی سے بدل چکی ہے اور ہر لمحے ایک لمحے میں کتنی انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو طوفان برپا ہے، اس میں آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے، اس میں کیا نئی چیزیں آپ نے شامل کی ہیں کہ آج کے دور کا مقابلہ کر سکیں؟ آج کے جدید ذرائع جو ہیں، ظاہر ہے کہ جس وقت جماعت تھی اس وقت جدید ذرائع وہ اپنے اس دور کے استعمال کرتی رہی ہے. اب
کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. مطلب الیکٹرانک میڈیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہماری دعوت کا ابلاغ اس کے ذریعے سے ہو سکے. تو کسی حد تک ہوتا بھی ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بھی. لیکن اب جو نیا ایک سلسلہ ہے سوشل میڈیا کا، یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں واٹس ایپ کے گروپس کی شکل میں اور فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی انسٹرومنٹ یا ان کو جو بھی آپ کہہ لیں. تو اس بارے میں ہم نے کافی ہوم ورک کیا ہے. یعنی ہمارا سوشل میڈیا کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس بنیاد پر ابھی ہم نے اس کو جدید بنیادوں پر ابھی میٹنگ پچھلے ماہ ہم نے کی ہے کہ اس میں ریکارڈنگ کا سلسلہ اور اس میں مختلف ایشوز پر اپنی بات لوگوں تک پہنچانا یوٹیوب کے ذریعے سے. یعنی اس میں ہماری ذرا کمی تھی، اس کو ہم نے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت پہنچے. آج یہ جماعت اسلامی فیصل آباد کہاں کھڑی ہے؟ آپ کے ممبرز، ارکان کی تعداد، رفقائے کار جو ہوتے ہیں رفیق، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور کیا آج جتنی آبادی بڑھ چکی ہے اس کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو ممبرز ہیں کیا ان کی تعداد سے آپ مطمئن ہیں؟ ہمارے یہاں پر جو پورے فیصل آباد ضلع کے جو ارکان ہیں وہ تقریباً 1400 کے قریب ہیں، اور 250 کے قریب اس میں خواتین ارکان ہیں. تو یعنی یہ پیور جو انر سرکل ہمارا ہے یہ تقریباً 1650 پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہمارے تقریباً کوئی 700-800 ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس رکن بننے کے لیے درخواست دے رکھی ہے کہ یہ ہمیں رکن بنایا جائے. ان کو ہم امیدواران رکنیت کہتے ہیں. اور اس کے بعد کارکنان ہیں. تو ہمارے کارکنان تقریباً 6000 کے قریب کارکنان ہیں کہ جو جماعت کی کال پر جو ہے وہ 100% نہیں تو کافی حد تک جب ہم ان کو بلائیں وہ آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو بعض جماعتیں ہیں وہ بھی مذہب کی بنیاد پر آئیں، اچانک سامنے آئیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک کال پر لاکھوں لوگ، کہ بہت لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہیں سڑک بلاک کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. یہ آپ کے پاس یہ اسٹریٹ پاور کبھی ہوتی تھی، اب وہ نہیں رہی یا اس طرح سے مؤثر نہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ ایک تو جو آپ نے مذہبی جماعتوں کی بات کرتے ہیں نا جی، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ فرقے کی بنیاد پر جماعتیں ہیں. وہ کسی خاص فرقے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور فرقے کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ بڑے اس کے تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو پذیرائی ملتی ہے اپنے اس خاص طبقے میں، اور ایک حد تک ملتی ہے، اور ان کے ساتھ لوگ شامل بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم تو ان تمام تعصبات سے پاک ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آج اس طرح کی اسٹریٹ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک پریشر گروپ سے سیاسی جماعت کی طرف سفر شروع کیا ہے. پہلے ہم سیاسی جماعت بھی تھے، اسٹریٹ پاور بھی تھے، لیکن درمیان میں آ کر ہم نے محسوس کیا کہ ہم جو ہے وہ اسٹریٹ پاور تو ہمارے پاس ہے، اور ہم ایک پریشر گروپ کی صورت میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں. اور جو سیاسی جماعت کے طور پر ایک اوپننیس ہونی چاہیے اور ایک اس کا وہ اس میں کمی آتی جا رہی ہے. تو پھر جماعت نے دانستہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ جو سڑکوں کا خام خواہ بلاک کرنا اور بالکل وہ اس طرح سے اس کو ہم نہیں کریں گے، یا بہت ضرورت کے وقت کریں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جلسہ کرتے ہیں تو جلسے میں الحمدللہ ہم نے جہاں پر مارچ میں جلسہ کیا ہے تو دھوبی گھاٹ سے لوگ باہر تھے، پیچھے تھے بے شمار، یعنی لوگ اس میں شامل ہوئے اور بھی جگہوں پر. لیکن سڑکوں کو بلاک کرنے کے حوالے سے ہم اوائڈ کرتے ہیں. جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد کے سیکریٹری جنرل لیاقت علی گل صاحب موجود ہیں، کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جب سے 26 اگست 1941 سے وجود میں آئی ہے اور پچھلے کل اس کا یوم تاسیس بھی گیا، یہ اپنی سمت کی طرف بالکل صحیح جا رہی ہے. خواہ کوئی بھی امیر محترم آئے ہیں، کہیں میں زیادہ صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں، کہیں کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن یہی نہیں ہے کہ سمت نہیں صحیح، سمت اپنی کیا صحیح ہے. بٹ صاحب کے اندر گناگو صلاحیتیں ہیں،
پہلے لوگوں کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں تھیں، اور اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ جیسے حالات ہوں ویسے ہمیں امیر جو ہیں وہ دستیاب ہوتے رہتے ہیں۔ محترم امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد پروفیسر محبوب زمان بٹ صاحب علمی شخصیت ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ تنظیمی معاملات کو منظم کرنے کے، افراد کو منظم کرنے کے، کنوینس کرنے کے صلاحیتیں موجود ہیں۔ بٹ صاحب کے حوالے سے، بٹ صاحب نے جب سے ان کی ذمہ داری لگی ہے تو انہوں نے سیاسی حوالے سے کام کا آغاز کیا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا امیر جو ہے وہ ایک دور پار گاؤں میں رہنے والا فرد ہے، اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ بھی امیر پاکستان بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا تو چونکہ شعبہ ہی آپ کے ساتھ تعلقات کا ہے، اور الحمدللہ یہ 10-12 سال سے میں اس کو نبھا رہا ہوں۔ اس کی یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس دفعہ یہ بٹ صاحب جب سے امیر بنے ہیں، چونکہ یہ خود اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہاں یونیورسٹی میں، اور یہ جمعیت میں بھی رہے ہیں، شعبہ صحافت کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان کی دلچسپی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ محبوب الزمان بٹ صاحب الخدمت فاؤنڈیشن کے بھی سرپرست ہیں، اس سماجی تنظیم کے آفس پہنچے ہیں، آئیے آپ کو لیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ یہ جو فلاحی تنظیم ہے، آپ اس کے سرپرست بھی ہیں، اس کی کیا خدمات ہیں، کیا رول ہے اس کا سوسائٹی کی بیٹرمنٹ میں؟ دیکھیں جی، اس میں یہاں پر تو ہم نے اس کو 99 سے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے خدمت خلق تو چلتی رہتی تھی، لیکن باقاعدہ الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد کی بنیاد 99 میں ہم نے یہاں رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے لیب کا سلسلہ، لیبارٹریز کا سلسلہ شروع کیا تھا، پھر اس میں اور بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ اب اس میں آرفن کیئرز تقریباً فیصل آباد میں کچھ 700 سے زیادہ بچے جن کو ماہانہ ان کے اخراجات گھر میں پہنچائے جاتے ہیں، ان کے کتابیں، ان کا بیگ، ان کی یونیفارم اور ان کا گھر کا خرچہ، جن کا والد فوت ہو چکا ہے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، جماعت اسلامی میں تو ڈسپلن بہت زیادہ سخت ہے، لیکن جب آپ ابھی جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوئے تھے، جمعیت میں شاید جمعیت میں بھی نہ آئے ہوں، کوئی فلمیں وغیرہ تو کبھی دیکھی ہوں گی آپ نے، کوئی فنون لطیفہ سے دلچسپی رہی ہوگی؟ ہاں جی، بہت دیکھتے رہے ہیں۔ اچھا، فلمیں بھی دیکھتے رہے ہیں، موسیقی بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ مجھے یعنی موسیقی کا بہت شوق رہا ہے کسی دور میں، جمعیت میں آنے سے پہلے۔ کوئی خاص گلوکار جو بہت پسند ہو آپ کو؟ غزل میں مہدی حسن مجھے پسند رہا، اور کافی میں سنتا رہا اس کو۔ اسی طرح جو ہے وہ قوالی میں نصرت فتح علی، اس کا خیر مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، اور دیگر جو عام گائکی ہے اس میں محمد رفیع میرا پسندیدہ گلوکار رہا ہے۔ اور کوئی فیمیل سنگر کو بھی تو سنا ہوگا نا؟ اس میں لتا کا، یعنی وہ واقعی اس میں سنتے رہے ہیں، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، فن کے اعتبار سے بھی، آواز کے اعتبار سے بھی۔ جماعت اسلامی فیصل آباد کے نائب امیر اور سیاسی کمیٹی کے سربراہ میاں طاہر ایوب ان کے ڈیرے پر پہنچے ہیں، جو اس علاقے سے ناظم بھی رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں یونین کونسل۔ آئیے چل یہاں میاں طاہر ایوب صاحب کی رہائش گاہ پر بہت سے احباب جمع ہیں، جماعت اسلامی سے متعلقین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کچھ ان کے ویوز لیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے جانتے ہوں گے
महबूब उज़्ज़मान भट्ट साहब को, और जो रफ़क़ाए कार होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से राय दे सकते हैं कि वो शख्सियत जो हैं वो कैसी हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से राय लेते हैं। उनकी शख्सियत जो है वो हमा जहत शख्सियत है कि माशाल्लाह इंतहाई पढ़े लिखे नफीस आदमी हैं, फ्रेंडली आवाम दोस्त हैं, और नहायत इनका जो अपना वर्क करने का अंदाज़ नहायत मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव है, और सबको साथ लेके चलते हैं। भट्ट साहब की शख्सियत कई लिहाज से, भट्ट साहब फ़ुटबॉलर भी हैं, शोहदा के ख़ानदान से तल्लक़ है, और जमाती ज़िम्मेदारियाँ हैं, और सबसे बढ़ कर के प्रोफेसर। माशाल्लाह इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत है, इंतहाई पढ़े लिखे बाकिरदार शख्सियत। बहुत इनको शफीक और पढ़े लिखे लोग हैं, और बड़ा अच्छा इनका बिहेवियर है, और वर्कर टाइप आदमी है। पूरा घराना इनका जमात का है, इनकी अहलिया भी ज़िम्मेदार हैं जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद की, वो ख़वातीन में काम करती हैं और ये मर्दों में काम करते हैं। भट्ट साहब की एक शख्सियत ऐसी है कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने ग़ुलाम हैदर वाइन चीफ मिनिस्टर के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, भट्ट साहब जामिया पंजाब के नाज़म की हैसियत से उस पूरी हुकूमती जबर को भट्ट साहब की क़यादत में जमीयत ने नाकाम किया था। हम जो शख्सियत हैं और साथियों को साथ लेके चलते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। लीडर की जो खुसूसियत है भट्ट साहब, सारी उन भट्ट साहब में पाई जाती हैं। आज के मेज़बान मियाँ ताहिर अय्यूब साहब, उनसे कुछ बातें करते हैं। उन्होंने ये महफ़िल सजाई है और भट्ट साहब की शख्सियत के बारे में वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। जी सर, कुछ कहिएगा। भट्ट साहब से मेरा जहाँ पे जमाती तल्लक़ है, वहाँ पे एक ज़ाती इनके साथ फ्रेंडशिप भी है, बल्कि इनके पूरे ख़ानदान के साथ गुज़श्ता तकरीबन 3 साल के साथ तल्लक़ है, और हमारी आपस में एक कारोबारी दोस्ती भी रही है, मुश्तरका बिज़नेस भी करते रहे हैं। तो इनकी शख्सियत जैसे सब ने बताया कि हमाजती शख्सियत है, बड़े शफीक है, मशवरे के साथ काम करते हैं। भट्ट साहब से जानते हैं कि वो अपने दोस्तों के बारे में, साथियों के बारे में क्या कहते हैं। भट्ट साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। ये सारे दोस्त जो मियाँ साहब ने आज यहाँ पर जिनको मदऊ किया है, तो ये एक जमाती हवाले से तो एक ताल्लुक़ हमारा है ही, लेकिन एक ज़ाती ताल्लुक़ भी काफ़ी अशरों से जो है वो सब दोस्तों से है, और हर एक की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी फील्ड में बड़ा कीमती और अपनी अपनी जगह पर लीडरशिप के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं आप सब दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और सिटी 41 का बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज का दिन हमारे साथ गुजारा, और जमात इस्लामी के हवाले से और मुख्तलिफ़ माशरती जो मसाइल हैं उनके हवाले से जो है वो आज हमने तबादला ख्याल किया है। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने ये हमें मौका दिया। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। बहुत खूबसूरत आपके साथ वक्त गुज़रा, आपकी मसरूफ़ियात देखी, आपकी तंजीमी सेटअप आपका वो समझा हमने, और आपके साथ जितना भी सफ़र किया, जो भी आज की एक्टिविटी रही उसमें हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी नई जहतें वाह हुई। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर महबूब उज़्ज़मान भट्ट, अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद। आज आपने उनके साथ जो वक्त हमारा गुज़रा आपने देखा होगा, जो भी सुबह से अब तक की जो एक्टिविटी है, उनकी जो मसरूफ़ियात रहीं, उनके ख़यालात, उनकी सोच, उनके दोस्तों की आरा उनके बारे में यकीन आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।